کائنات کے نظام مجھی سے ہیں، فریب کے یہ جال میرے لیے ہی ہیں، مکڑا تو بس ایک تماشا ہے، سازش کا ہر بال میرے لیے ہے۔ ٹھوکر لگی، خود کو سمجھ پایا میں، خلیفہ ہوں خدا کا، اشرف المخلوقات ہوں میں۔ میرے وجود سے ہی ہے سورج کا طلوع و غروب، میرے سجود سے ہی ہے چاند کی روشنی کے تماشے۔ میرے کن سے ہے خلق کی سازشیں، میرے وجود سے ہے میرا ہمکنار و نام۔ میں دکھنے میں خاک ہوں، پر فرشتوں کا سجود ہوں۔ میں دکھنے میں انسان ہوں، لیکن حضرت انسان ہوں۔ میں ہجوم بھی ہوں، تنہا بھی ہوں، میں پستی بھی ہوں، بلندی بھی ہوں، میں وجود بھی ہوں، میں امر بھی ہوں، میں ہی ہوں اللہ کا خلیفہ، میں ہی ہوں اشرف المخلوقات۔ بزدلی، غم، پشیمانی، اداسی، پستی، یہ کب کہاں میرا مقدر ہے؟ بلندی، خاک سے بکھری ہوئی سمٹی ہوئی کہانی، اللہ کے ہو، انسان کی ترتیب و جمال، یہ سب مجھی سے ہے۔ میرا وقار بلند ہے، سازشی پست ہے۔ اس کے خیال سے میں مات کھا گیا، لیکن وہ جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، معاشرے میں گرایا گیا، میں پھر بھی مسکرا گیا۔ اپنی ہتھیلی پر نوح کی کشتی کو رکھ کر میں سیراب ہو گیا، خود سے ہم کلام ہو کر میں خلیفہ ہو گیا۔ وجود میرا قائم ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ آپ سب کو بھی یہی وادی خودی میں مقام ملے گا۔ کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان، تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال، تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے، تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ، تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام۔
सांस नहीं बाकी तुझ में, ये कौन है जो आ रहा और जा रहा। देख दहां की दुनिया में हो रहा है तेरा इस्तकबाल। सरफरोशी का तसव्वुर है तेरी बुनियाद, लपक जरा तू खुदी में, मुंतजिर है पोशीदा और खास। सात सुरों की इस महफिल में तू ही मेहमान, तू ही मेजबान। तुझको मुबारक हो वादिए खुदी का पैगाम। वादिए खुदी जहां मैं मेहमान हूं खुदी का। ये खोज पुरानी है पर हमारी है। हर हफ्ते की रात 10 से 12 बजे एहसन सैयद के साथ। FM 94 का लाइव स्टूडियो से एहसन सैयद आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम वादी खुदी, इस प्रोग्राम की तरतीब बनाने का ख्याल क्यों आया? पिछले 18 सालों से प्रोग्राम सवाल ये नहीं कि गिर्द घूमता हुआ एहसन सैयद ये एक अनजान सी वादी में कैसे दाखिल हो गया। 18 साल की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मैं ये समझता रहा सवाल के जवाब देना ही हुनर है, लेकिन वादी खुदी में दाखिल होने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि एक ऐसा भी हुनर है जहां जवाब ही मुकद्दर है, सवाल और उसकी बाज़गश्त इस फिजा का हिस्सा नहीं है। हम मुआशरती एतबार से जिंदगी में मुनफरिद नशीब फराज से गुजरते हैं। हम खुद को मुतमईन करना चाहते हैं, हम खुद को ताकतवर देखना चाहते हैं, हम खुद को दूसरों से मुनफरिद देखना चाहते हैं, और इस तगुदों के लिए हम हर उस चीज से गुजरते हैं जिसमें अलूम भी शामिल हैं, जिसमें मजहब भी शामिल है, जिसमें फलसफा भी शामिल है, जिसमें इंसान की तलाश भी शामिल है। ये सफर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे किसी नतीजे की तरफ लेकर जाएगा, मगर ये गलत फहमी है। ये ताकत, ये मुनफरिद दिखना, तलाश, ये वो रास्ता नहीं है जहां हम नताइज और मंजिल की तरफ पहुंच सकते हैं। ये बहुत देर बाद समझ आई, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई, कि ये छोटी छोटी लहरें हैं जिनसे हम छोटे छोटे सफर तय करके छोटी मंजिलों की तरफ गामजन होते हैं। वो बड़ी लहरें कौन सी हैं जिनसे हम खौफजदा रहते हैं? वो बड़ी लहरें, वो बड़ा मुकाम है जो इंसान को उछाल कर बुलंदी की तरफ लेकर जाती हैं। और वो ख्याल हमारा ध्यान है। ध्यान की लहर हमें किसी एक ऐसे ख्वाब से भी मुतारफ करवाती है जहां बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी खुराक के, बगैर किसी लिबास के, बगैर किसी तैयारी के एक मुकाम पर मौजूद होते हैं, और उस मुकाम पर हम किसी से गुफ्तो शदनीत करते हैं या उस
خواب کے تخیل میں اپنی نیند کے ساتھ دھیان کا بنا ہوا یہ مجسمہ ہمیں ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے. یہ دنیا اجنبی نہیں ہے. اس دنیا کا نام ہی وادی خودی ہے، جہاں سانس ہماری سواری ہے، دھیان سوار ہے. اور جب یہ سوار اپنی سانس کی طاقت کے ساتھ تمام تصاویر منظر چھوڑتا ہوا ایک ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں کچھ نہیں دکھتا، جہاں دنیاوی جمع تفریق ختم ہو جاتی ہے، جہاں دنیاوی اشکال ختم ہو جاتی ہیں. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ خود سے متعارف ہوتا ہے، جہاں ہم کلام ہوتا ہے، جہاں وادی خودی میں اس کو اپنا گھروندہ نصیب ہوتا ہے. وادی خودی کا سفر اس شاہراہ کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی جس شاہراہ کا مقام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو آئیے ہم سب مل کے اس شاہراہ پر کچھ اس احساس کو محسوس کرتے ہیں جو احساس 1400 سال پہلے ہمیں محسوس کرتا تھا. وہ کہتے ہیں محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے، محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے. جہاں ہمارے FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی میں. وادی خودی میں آپ اپنا پیغام مجھ تک ارسال کر سکتے ہیں 0332094094 پہ. وادی خودی کی وادی شاہراہ، جہاں ہم جھومتے بھی ہیں، جہاں ہمارا لہو ہمیں پکارتا ہے کسی اپنے کے لیے، کسی ایسے اپنے کے لیے کہ جس کے وجود کی بنا پر ہمارا وجود قائم ہے، جس کا ہونا تمام کائنات کی وجہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امتی کہلوانا آسان ہے، امتی بننا جہاد ہے. امتی ہو کر زندگی گزارنا آسان ہے، امتی ہو کر عمل سے گزرنا صراط پل ہے. اور یہی پرصراط صراط مستقیم ہے. جس طرح کسی گلستان میں داخل ہو کر انسان پھول چنتے ہوئے کانٹوں سے اپنے کپڑے بچاتا ہے، دنیا کے اس گلستان میں معاملات، رویے، قول و فعل،
یہ تمام ان کانٹوں کی مانند ہیں جو ہماری جست کو پیوند کے قابل بھی نہیں چھوڑتے. امتی ہو کر مرنا آسان ہے، امتی ہو کر امر ہونا دھیان ہے. تو پھر کیوں نہ کہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زر کے غلام بننے والوں، منبر پر بیٹھ کے چند سکوں کی خاطر آیات بیچنے والوں، اپنے وقت کو بچا کے رشوت کے ہاتھوں غلام بننے والوں، وقتی جھنجھلاہٹ کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والوں، امتی بننے کے لیے امت کی عزت رکھنا ہر انفرادی کا عمل ہے. اگر یہ عمل نہیں تو امتی بھی نہیں. عمل سے خالی، دھیان سے خالی، ابلیس کے گروہ کی ترجمانی کرنے والے کیوں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اگر میرا عمل ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو پھر میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے؟ وہ 1400 سال پہلے بھی امت کا بوجھ اٹھاتے رہے، اور آج ہم بے عملے ہو کر بھی ان پر اپنی تباہ کاریوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. کیسے نیند آ جاتی ہے ہمیں، کیسے حلق سے لقمہ اتر جاتا ہے ہمارے. سجدے میں جا کر کے اپنے غیر اخلاقی اعمال کے ساتھ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ نماز کا نشان ماتھے پر ٹکا کر ہم اتراتے پھرتے ہیں، لیکن ہم امتی ہیں. یہ تو ان کی رحمت ہے جس کے صدقے بٹ رہے ہیں، جو ہماری تمام تر غیر اخلاقی اعمال کے باوجود اللہ ہمیں ہر گزرتے دور میں جدت سے نوازتا جا رہا ہے. یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بٹ رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واقعی متعارف ہوئے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے خود پوچھنا چاہیے. ہم نے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے اور ایک مٹی کا گھروندہ بنانے کے لیے نہ جانے کس کس چیزوں کا خود کو غلام بنا لیا. مگر خوشخبری یہ ہے کہ ہم سب زندہ ہیں. جب تک زندہ ہیں
حقیقت کے راستے کی طرف کھنگالنا، اس کی تلاشی لینا اور اس راستے پر ایک قدم بڑھا لینا بھی کامیابی ہے. یہ وہی کامیابی ہے کہ جب حساب کتاب کے وقت اللہ اپنی رحمت سے راستے سمیٹ دیتا ہے. لیکن اگر حالات اسی بدگمانی سے چلتے رہے، اسی بے ایمانی کے ساتھ چلتے رہے، اسی کشمکش میں چلتے رہے، تو یاد رکھیے راستے کا تعین تو دور کی بات، وادی خودی کی بہت دور کوئل کی کوکو کی آواز بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی. پھر آپ اس کو بھی ایک عام پرندہ سمجھیں گے جو چہچہا رہا ہے. آپ نہیں جانتے یہ آپ کو کس طرف بلا رہا ہے. چلتے نیکسٹ ٹریک کی طرف. معاشرتی باتوں کے ساتھ ساتھ بات امید کی ہی ہوگی. وادی خودی میں اداسی نہیں ہے، وادی خودی میں غم نہیں ہے، وادی خودی میں تنقید نہیں ہے، وادی خودی میں خوش آمدید ہے، تھپکی ہے. ہر دن عید کا ہے، ہر رات شب قدر کی رات ہے. کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان. تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال. تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے. تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا. دیکھ دہاں کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال. سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد. لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص. 7 سروں کی اس محفل میں تو ہی مہماں، تو ہی میزباں. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا. یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے. ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ. جی ہاں، ہمارے FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا. میں بہت اداب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کئی پروگرام سے سوچ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے آن ایئر اداب کر دوں، لیکن کیونکہ شاید ہمت نہیں تھی، جسارت نہیں تھی، تو آج کچھ ہمت بھی شاید وہیں سے آئی ہے، وہ لہر وہیں سے اٹھی ہے. تو میں بابا جی مہر علی لاہوتی صاحب کو اداب عرض کرتا ہوں. وہ پروگرام کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی محبت، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ گفتگو، یہ علم، یہ میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے. میں ابھی وہ طالب علم ہوں جس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. امانت کو بالکل آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. شاید میرے بڑوں نے نام بھی اسی وجہ سے رکھا ہے میرا. گفتگو کیونکہ میری نہیں ہے تو یہ گفتگو تو رک نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز بھی اہم ہیں.
ہماری ایک پیاری سی بیٹی نے، بہن نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے، ایمان احمد نے، اور کہہ رہی ہے السلام علیکم بھائی آج میں خلیفہ کو وادی خودی میں خوش آمدید کہتی ہوں، کیونکہ آج میں ہر قسم کی قید سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ جی، آج میں وادی خودی کی فضاؤں میں جھوم رہی ہوں۔ بھائی چونکہ آپ میرے رہنما ہیں اس سفر میں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی جب میں نے یہاں بیٹھنا شروع کیا تو میری آنکھوں سے پتہ نہیں کیوں آنسو جاری ہو جاتے۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا، لیکن پھر میں نے جب دعا کی تو سب ٹھیک ہو گیا، اور سب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور لکھ کر بھیجوں۔ بھائی بس اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آنسو بھی مخلوق ہیں، اور یہ ایک ایسے جہان کی مخلوق ہے جہاں پر صرف تنہائی کا مقام ہوتا ہے۔ اس پلینٹ کا نام تنہائی ہے، جہاں بارش نہیں برستی، آنسو برستے ہیں، اور یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو اس پلینٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو تھا سمجھانے کے لیے، لیکن یہ اصل مقام وادی خودی میں ایک چھاؤں دار درخت کا ہے، جہاں بیٹھ کر آپ اپنے ماتھے پہ سر رکھ کے خود سے پوچھتے ہیں کہ ہاں اب سناؤ کیسے ہو، اور جب جواب آتا ہے تو یہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، جس میں خودی دریافت ہو جانے کے بعد ایک نئی حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس حکومت کا وارث وہ خود ہوتا ہے۔ تو یہ آنسو آپ کے احوال کا جواب ہے، تو یہ خوشخبری ہے، اداسی نہیں۔ نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے ڈاکٹر رفیق ہیں پی ایم سی سے۔ احسن سید بھائی آپ کو آداب جی، بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت آداب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیقی کیا واقعی حرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسی موسیقی جو آپ کا رابطہ اللہ سے نہ جوڑے وہ حرام ہے، اور جو موسیقی آپ کا ربط، آپ کے سر اپنے رب کے ساتھ جوڑیں وہ حرام ہو ہی نہیں سکتی۔ فتوے بھی آدھے ہی آتے ہیں، اور ہم ادھوری بات پہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ لیٹ ہو گئی آج، بارڈر پہ تھے اس لیے آپ کو ایس ایم ایس نہیں کر سکا۔ علی سہیل ہیں مسقط سے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد صفدر شاد ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے آر جے ہیں صفدر، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ مجیبہ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں احسن بہت عرصے سے صوفیزم پر کتابیں پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے آج تک موت اور عشق کے فرق کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکا۔ بہت لوگوں کے پاس گئی لیکن خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے۔
اور عشق ایک جسم میں زمان و مقام والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے. عشق لامحدود ہے، زندگی محدود ہے. اسم اور جسم کا تعلق جو چیز جوڑتی ہے وہی عشق ہے. نیکسٹ اس میں سے میں کیا ہے سہیل. ایکچولی آپ اپنے سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں. مسقط سے آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو اچھا نہیں سوری، اچھا آپ کہہ رہے ہیں سر جی سہیل نہیں سہول. اچھا سوری، میں معذرت چاہتا ہوں. بہت پیارا نام ہے آپ کا، اور مجھے ذرا میسج کر کے بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے، میرا نام خادم رضوی ہے. اچھا، میں آپ کے ساتھ وادی خودی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو ساری زندگی کے لیے بس طالب علم بننا پڑے گا، کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے اس پہ فل سٹاپ نہیں لگتا، وہ لامحدود ہوتا ہے، وہ سیکھتا جاتا ہے، وہ کبھی استاد نہیں بنتا. آپ اپنے رویے میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ لامحدودیت لے کر آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم بہت جلدی افسر بن جاتے ہیں. تو افسر نے ایک نہ ایک دن ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہے. ہم نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی، نہ ہی ہم نے افسر بننا. ہم نے اس سفر کی طرف جانا ہی نہیں جہاں ریٹائرمنٹ کا تعلق ہو. وہ جیسے اچانک انسان سوچتا ہے نا کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے. وادی خودی میں آپ سوچتے ہیں تو کیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ان دنوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں. آپ اٹکیلیاں بھی کرتے ہیں، آپ کا بچپن بھی زندہ رہتا ہے، آپ جوان بھی رہتے ہیں، طاقتور بھی رہتے ہیں. آپ کا دھیان آپ کے آسماں کی طرح آپ کے ساتھ رہتا ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے، اچھا جی آپ کا آگے میسج جی ہول کاسٹ ہے میری جٹ. اچھا جی جٹ آپ کی ساتھ ہے اور اس سوال سے، لیکن آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ نام بھی تو آپ ساتھ میں بتایا نا، ہمیں اسی سے تو بات نکلنا ہے. کیا جاٹ اور کیا سید اور کیا ارائیں. خطبہ حجت الوداع. کبھی غور کیجیے گا، میں اگر اینکر ہوں تو اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میری زندگی کا آخری پروگرام ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ اس آخری پروگرام کے اندر آپ تک پہنچا کر جاؤں. جو میں نے سیکھا، جو میرا تجربہ تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو کوشش کروں گا کہ میں اسے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے پروگرام کے اندر کنکلوڈ کر دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بہت بڑی کنجی ہے. اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے اس ہر الجھن کا حل ہے جس میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم پہلے صوبوں میں بٹے، پھر ہم ذاتوں میں بٹے، پھر ہم فرقوں میں بٹے، پھر ہم محلوں میں بٹے، پھر ہم گھروں میں بٹے. بٹوارا ہوتے ہوتے ہوتے
ہم اس نہج پر آ گئے کہ زندگی نے ہمیں تنہا تو کر دیا لیکن تنہائی نہیں بخشی. ہمارے تنہا پن نے ہمیں کمزور کر دیا. ہم اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے حقائق سے بھی روشناس نہیں ہو پائے. یہ ٹریک میں بہت کم پلے کرتا ہوں لیکن اس ٹریک میں بڑا سبق ہے. وادی خودی سے اس نغمے کو سنیے. کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان. تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال. تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے. تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا. دیکھ دھیان کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال. سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد. لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص. سات سروں کی اس محفل میں تو ہی مہماں، تو ہی میزباں. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا. یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے. ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ. جی ہاں، پروگرام وادی خودی ایک ایسی ٹھنڈک اور خوشگواری ہے جہاں پتوں سے گرنے والے شبنم موتی بن جاتے ہیں. جہاں دھیان کا بادل آپ کو سائے کی طرح اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. جہاں آپ کے قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. جہاں گفتگو کے لیے کتابوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، آپ کے لہو کو کھنگالا جاتا ہے. ایک ایسی وادی جہاں ہر موڑ پر ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں کوئل کی کوکو اللہ ہو سنائی دیتی ہے. جہاں بھوک کے لیے خوراک کی نہیں، درود پاک کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پیاس نہیں، صرف تسکین ہوتی ہے. وادی خودی میں آپ لوگوں کے بڑے دلچسپ ایس ایم ایس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں. ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے. السلام علیکم احسن، کیسے ہیں آپ؟ میں وادی خودی میں آ کے خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی ہوں. ایسا تو مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں محسوس ہوا. میں اس وقت
اپنے گھر کی چھت پر موبائل ہینڈ فری کے ساتھ آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، اور مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہی ہیں آپ، کہ کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسی بات جس سے ہم پر حقیقت کھل سکے. ویسے تو ہر لفظ ہی حقیقت پہ مبنی ہے ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. تو یہ ایک شعر جو آپ کے لیے انہوں نے آپ تک پہنچایا. اس سفر میں انسان خود سے جب جانکاری حاصل کر لیتا ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کی سلطنت تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. وہ جیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ایڈوائزر ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا ایڈوائزر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حکومت ہوتی ہے. تو اللہ کی حکومت تو ہمیشہ قائم رہنی ہے، تو خلیفہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ زندگی ہمیں بہت سے مقامات سے گزارتی ہے. ہم کئی دفعہ سنبھل جاتے ہیں، کئی دفعہ بہک جاتے ہیں. وادی خودی سنبھل جانے کا نام ہے. نیکسٹ ہم SMS کیا ہے، السلام علیکم سر، آئی ایم احمد فراز فرام 282. ذہین طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جب یہ بات طے ہے کہ دنیا میں آپ جیسا آج تک نہ کوئی پہلے کبھی آیا نہ کوئی آئے گا، تو پھر ذہانت تو ایک بہت چھوٹا سا مرحلہ ہے. ہم اصل میں خود کو دوسروں کا دوست بنا دیتے ہیں، ہم اپنے دوست خود نہیں بنتے. جب ہم دوسروں کو دوست بناتے ہیں تو پھر وہ ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے بارے میں جانکاری دیتے ہیں. لیکن اگر انسان خود کو اپنا دوست بنا لے تو اس کو اپنے بارے میں حقیقت سے جانکاری ہوتی ہے، اور جب حقیقت سے جانکاری ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو پھر ذہانت، اعتماد اور پھر کائنات کے نظام کی سمجھ بوجھ انسان کو آنی شروع ہوتی ہے. نیکسٹ SMS میں کیا اقرا نے فیصل آباد سے، السلام علیکم، سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کیا ہے؟ اقرا کا یہ SMS آیا ہے. اقرا، سکون اس کو کہتے ہیں کہ جو حاصل ہے اس پہ شکر ادا کرنا، جو لا حاصل ہے اس پہ پریشان نہ ہونا. ہمیں آج سکون میسر اس لیے نہیں کیونکہ جو حاصل ہے اس پہ ہم شکر ادا کرتے نہیں، اور جو ہمارے پاس ہے نہیں اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں. تو پھر بدسکونی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. نیکسٹ SMS ہمیں کیا ہے سجاد نے، اور سیالکوٹ سے SMS کر رہے ہیں. احسن بھائی، یہ بتائیے کہ خود فریبی کیا ہے؟ خود فریبی کیا ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ.
آج کل یہ تقدیر کا کھیل بہت کھیل رہے ہیں ہم لوگ. یہی ہے خود فریبی. ہم نے خود کو معاشرے، ماحول اور لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوتا تو خلافت ہوتی. ماحول، معاشرے اور انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑا تو عداوت مل گئی. چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی طرف اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ایسے میں مجھے ریسیو ہو رہے ہیں پروگرام وادی خودی میں. نوشین کا میسج آیا. نوشین بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ. اس کے بعد ہمیں وجیہ ہیں میرے ساتھ، عائشہ، ایمان اور قنزہ ہیں. احسن بھائی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور اللہ سے محبت اور انسان اس بات کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ زندگی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ان کی اقوال زری ہے اور انہوں نے کہا کہ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے. ہم مشاہدے سے خالی ہو چکے ہیں، تحقیق سے خالی ہو چکے ہیں. ہمارا یہ رویہ ہمیں آشکار ہی نہیں کر رہا. ہم جھوٹ دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ سچ جھوٹ لگتا ہے، اخلاق سے ملنے والا دھوکے باز لگتا ہے، حق کی بات کرنے والا فریبی لگتا ہے. ہمارے 9 خرب خلیوں نے حق کا راستہ چھوڑ کے باطل کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور یہ لبادہ ہمارے دل و دماغ میں اس طرح پیوست ہو گیا ہے کہ ہمیں سچ کی لیتی ہوئی انگڑائی کسی خونی موسم کی خشک ہوا دیتی ہے. ہمیں جھوٹ کی ابلیسی مسکراہٹ مطمئن کرتی ہے. ہم خود کو سجنے سنوارنے کے لیے تو آئینے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی عکس کی جانب اپنا دھیان نہیں لے کر جاتے. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے علیم اللہ نے، اور علیم کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آج کے اس دور میں ایسی بات جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کے اپریشیٹ کرنے کا. مجیب ایس ایم ایس کر رہے ہیں ہمیں اور کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی، مجھے
ایک معاشرتی سوال کرنا ہے آپ سے. بیوی کے وہ کیا فرائض ہیں جو شوہر کے اوپر اس کے لیے پابندی عائد کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. زندگی میں دو فیزز ایسے ہیں کہ جن میں بیوی کا کردار بڑا اہم ہے شوہر کے لیے. ایک جب وہ بیاہ کر ایک نئے ماحول میں آتی ہے جہاں پر اس کو نئے کردار نظر آتے ہیں، نئے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کو اچانک سے ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھنا ہوتا ہے جہاں کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی. عظیم عورت وہ ہوتی ہے جو اس تمام ماحول میں انکمفرٹیبل ہونے کے باوجود مسکرا کر وہ وقت گزارتی ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے. ایک وقت اختتام کا ہے. یہ وہ وقت ہے جب شوہر بزرگی کے عالم میں ہے، عورت بھی بزرگی کے عالم میں ہے. ایسے میں شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ اگر تو شوہر کسی حق کی بات پہ بات کرے تب تو لازم ہے کہ وہ اس بات کے اوپر آمین کہے. لیکن کیونکہ اس کے ارد گرد جوان اولاد کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ ایک اور افلاطونی طبیعت کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہنتے میرے بچے جوان ہیں. اب ایسے موقع پہ جب اس کے پاس ایک طاقت میسر ہے اور وہاں پر وہ اپنے شوہر کی ہی اطاعت کرے، اس کی بات پہ آمین کہے، لبیک کہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کا یہ سفر اس کو کسی ایک خاص برادری کے ساتھ جا کے جوڑتا ہے. اس کی عظمت اس کی نسلوں میں نظر آتی ہے. بیوی اور شوہر کے اس تعلق میں بیوی ہی وہ اہم کردار ہے جو شوہر کی بلندی یا پستی کی وجہ بنتی ہے. میں اکثر عام زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں اور اس کے اندر جب لوگوں کے معاشرتی مسائل میں ایک سب سے اہم مسئلہ میاں اور بیوی کے تعلق میں رہ کے دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ مرد کے بے چینی کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی بیوی کا کمپرومائز کرنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خوفناک صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ ایک مثال سنی ہے اور بہت عام فہم ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلنا ہے. ایک کے پنکچر ہونے کا مطلب ہے کہ گاڑی کی رفتار بھی رک جائے گی، اس گاڑی کے ڈیمیجز بھی بڑھ جائیں گے اور پھر یہ سفر طے نہیں ہو پائے گا، کہیں رکنا پڑے گا. شوہر کے فرائض کی ادائیگی جتنی اہم ہے اس سے کہیں زیادہ عورت کے فرائض کی ادائیگی اس لیے اہم ہے کیونکہ مرد اپنی زندگی کسی مقصد کے ساتھ گزارتا ہے. وہ دنیاوی مقصد بھی ہو سکتا ہے، دینی مقصد بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص چیلنج کے لیے وہ اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے. اگر بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے
تو یقین جانیے اس کی موت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ اس کا نتیجہ خوشائند نہ دیکھ لے. لیکن اگر اس کے چیلنجز کے اندر اس کی بیوی کا رول وہ نہیں اپنا پا رہی جو حقیقت میں تھا، تو پھر بے برکتی بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اداسی بھی ہے، اور سب سے اہم اس مرد کی زندگی کا وہ گول زندگی میں ہی فیل ہو جاتا ہے. جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، ہر کامیاب مرد کے ساتھ ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت ہی کھڑی ہوتی ہے. نیکسٹ اس میں ہمیں کیا ہے جی علاؤدین بٹ صاحب نے. مزہ آ گیا جی آپ کا شو سن کے. ہم اس وقت 20 سے 22 لوگ ہیں جو ایک ٹی سٹال پر بیٹھے ہیں. آپ کی بات سنتے سنتے ہم اپنی باتیں بھول گئے، چائے بھی پی رہے ہیں اور آپ کی باتیں سن کر سیکھ بھی رہے ہیں. سلامت رہیے بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. نیکسٹ اس میں ہمیں کیا ہے عمران ساگر نے کھوڑیاوالا سے. بھائی جان میرا ایک دوست کہتا ہے کہ جو نشہ خدا کی طرف لے کر جائے وہ حرام نہیں، اس پہ پلیز بتا دیں. میں نے تو آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے وہ موسیقی کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. یہی وہ جواب ہے. جو بھی قدم اللہ کے لیے اٹھے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے. لیکن ایک واحد اللہ کا رستہ ہے، جو رستہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس رستے میں تذلیل نہیں ہے، اس رستے میں ناکامی نہیں ہے. یہ رستہ بلندی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. اب اس کی ترتیب ہے. ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت ہی ہیرا پھیری کرتے ہیں. ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ ہم کعبے کے طواف تو کرتے ہیں اور دنیا داروں کو بھی چکر دیتے ہیں. ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ہم ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں لیکن غریب کو دھتکارتے بھی ہیں. اگر یہ رستہ اللہ کا ہے تو پھر کہیں کو گڑبڑ ہے. پھر دیکھنا پڑے گا کہ نماز میں خضوع خشوع نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز برائی سے نہیں روک رہی، منہ پہ مارتی جائے گی. پھر یہ حج کسی سودی کاروبار کا نتیجہ ہے جو طواف تو کروا رہا ہے لیکن قول و فعل میں گڑبڑ پیدا کر رہا ہے. پھر یہ روزہ فاقہ تو ہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب کو دھتکار رہا ہے. اللہ کا رستہ صاف ہے، شفاف ہے، اور اس راستے میں صراط المستقیم ہی ہے. اس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اس میں کوئی سانپ نہیں ہے، اس میں کوئی کیچڑ نہیں ہے. جی ہاں، آپ لوگ ایسے میں سیدھی طرف چلتے ہیں، اے سی کو بند کرتے ہیں. جی ہاں، ایسے میں صاحب کا آیا ہے جی. احسن بھائی،
یہ بتائیں کہ دھیان کو ایک جانب کس طرح رکھا جائے، اس کی پختگی کی ٹریننگ کیسے کی جائے، اپنے وجود سے بے بسی اور مددگاری کے احساس کو کیسے ختم کیا جائے، خود کو صرف اپنی کمپنی کا عادی بنانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ فاطمہ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں۔ فاطمہ، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ میرے لیے یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ میرے 18 سال کا سفر ضائع نہیں ہوا۔ میں شاید آپ لوگوں کو انجیکٹ غلط کرتا رہا ہوں، یا شاید معاشرتی سطح پر بات کرتا رہا ہوں۔ وہ جیسے نماز جنت کی کنجی ہے نا، اسی طرح آپ کے امر ہونے کی کہانی وادی خودی ہے۔ ہم نے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے دھیان سے خود کو ہٹانا ہے اور دھیان خود پہ لگانا ہے۔ ہمارے اندر کا وطن کتنا غلام ہے، ہمارے اندر کا فرنگی جو مختلف رنگوں میں آ کے اپنی سازش کی داستان ہمیں سناتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا تخریب کاری کر رہا ہے۔ ہمارا باہر کا اسلام اور اندر کا کفر وہ کیسا کھیل کھیل رہا ہے کہ ہمیں ہمارے عمل سے، ہمیں ہمارے حقیقی اسلام سے غلام بنا رہا ہے۔ اور رہی بات دھیان کی پختگی کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ہم پریپ کلاس میں ہوتے ہیں تو پریپ کلاس میں ABCD ہی سکھائی جاتی ہے، آگے ایک کلاس آتی ہے جہاں پر سوال اور جواب کی نشست ہوتی ہے، جب ہم ایک سینئر اسٹوڈنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب دھیان اور آپ کا تعلق جڑے گا، اور وہ راہ تقریباً راستے میں ہی ہے۔ ہم بہت جلد، یہ وادی خودی کوئی فینٹیسی نہیں ہے، کوئی خواب دیدہ جگہ نہیں ہے، وادی خودی کا ایک مقام ہے، ایک ایسی بستی ہے جہاں آپ لوگ آئیں گے، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا تدریس ہے کیا۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ تدریس ملے گی۔ ابھی تو ہم دوستی کر رہے ہیں، ابھی تو ہم جان پہچان کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ابھی جو پہچان ہماری خود سے ہونی ہے، ابھی جو دوستی ہمارے خود سے ہونی ہے، بس اس کا تھوڑی ہی دیر انتظار کیجیے، وہ وادی خودی آپ کے لیے تعمیر ہو رہی ہے۔ اس وادی خودی میں آپ اور ہم اکٹھے گفت و شنید کریں گے، ہمارے اساتذہ ہمیں راستہ دکھائیں گے، ہمارے محسن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے تصور کو تصویر سے اور ان کے راستے سے متعارف کروائیں گے۔ دھیان آپ کو اپنا دوست بنائے گا، لیکن
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کا دامن. اور میں اس وقت شاید وہی کام کر رہا ہوں، وہ جیسے منادی کرائی جاتی ہے نا کہ سیلاب آنے والا ہے، بستی چھوڑ دو، بستی چھوڑ دو. میری منادی یہ ہے کہ خوشحالی آنے والی ہے، بستی میں آ جاؤ، بستی میں آ جاؤ. بہت ایسی خبریں سن لی جنہوں نے ہمیں دل برداشتہ کیا، ہمیں خوف زدہ کیا، لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ نوجوانوں سے پیار کیا. تو آپ کے لیے وہ ایک تدریس کا سلسلہ جو وادی خودی ہے، اس کا ایک مقام بننے جا رہا ہے، جہاں آپ خودی سے بھی ملیں گے، اپنی حکومت سے بھی ملیں گے، اپنے مقام سے بھی ملیں گے، اور اپنی بلندیوں سے بھی ملیں گے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے جی سجاد ہیں. سجاد نے ایس ایم ایس کیا ہے، Hasan Sayyed, you're doing a well done job, and I really appreciate your efforts. And the concept of Wadi Khudi is really awesome, and I would like to join Wadi Khudi. جی بالکل. آپ وادی خودی کسی کے کہنے پہ تھوڑا آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کا دروازہ نہیں ہے، کوئی گیٹ نہیں ہے. یہ شاہراہ عام ہے، اور اس شاہراہ عام میں خاص لوگ داخل ہوتے ہیں. ایسے خاص لوگ جو کسی ذات سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، کسی زبان سے ہوں، کسی تعلیم سے ہوں، کسی عمر سے ہوں، ان کا تعلق کسی بھی کلچر سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سب خاص ہیں. اور یہ شاہراہ عام ان کی میزبان ہے. عالیہ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے جی، اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میرا فیس بک آئی ڈی ہے احسن سید، ادھر میرا پیج ہے بیسیکلی احسن سید. وہ میرا جو فیس بک کا جو دوسرا ہے اکاؤنٹ، وہ تو 5000 جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ اس سے فل ہو چکا ہوا ہے. تو جو میرا پیج ہے آپ اس کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. تو اس پہ آپ کسی بھی ٹائم پہ مجھے میسج کر دیجئے، جو بھی سوال ہے آپ اس پہ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ڈاکٹر مبشر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دیر پہلے 9 ارب خلیوں کی بات کی تھی، وہ کیا بات تھی؟ ڈاکٹر مبشر صاحب، 9 ارب نہیں 9 کھرب خلیوں کی بات ہو رہی تھی. اور آپ کی دلچسپی یقینی طور پہ ہونی چاہیے، آپ سائنس کے طالب علم ہیں. انسان کا وجود، آپ اس ریسرچ کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، انسان کا وجود اس کے خلیوں کے بغیر نامکمل ہے. یہ دیکھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ ٹٹولنا، یہ سننا، یہ محسوس کرنا، یہ تمام چیزوں کا تعلق خلیوں کے ساتھ ہے. میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، مختلف مفتی حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، مگر انسان رمضان میں بھی برائی کرنے سے نہیں ٹلتا. تو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ، تو وہ معصومانہ طریقے سے ایک جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ نفس جو ہوتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن نفس جو ہے انسان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. مجھے تو ایسے 2 ولن کے بارے میں میرے قرآن نے نہیں بتایا. تو یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں ابلیس سے بھی لڑنا ہے اور نفس سے بھی لڑنا ہے.
میں تو بہت کمزور تھا. تو کہانی کیا ہے اصل میں؟ ہم نے 11 مہینے ان 9 کھرب خلیوں کو جو کھلایا ہے، ہم نے ان کو جھوٹ کھلایا ہے تو یہ جھوٹ ہی مانگیں گے. ہم نے ان کو شراب پلائی ہے تو یہ شراب ہی مانگیں گے. ان کے لیے کوئی مقدس مہینہ نہیں ہے، یہ خون خوار ہیں. ان کو صرف اپنی ضرورت چاہیے. وہ لالچی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو لالچ ہی کھلائی، ہم نے ان کو بے ایمانی کھلائی، ہم نے ان کو بدکاری کھلائی. وہ کیا جانے رمضان المبارک کیا ہوتا ہے. تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ابلیس کی قید کے بعد ہمارا جسم ہم سے وہ تمام چیزیں مانگتا ہے جو ہم نے اس کو دی ہوتی ہیں. اور اس کے دوسری ہی طرف اگر ہم نے 11 مہینے اپنے ان خلیوں کو ادب کھلایا ہو، ایمان کھلایا ہو، ایمانداری کھلائی ہو، سچ کھلایا ہو، اخلاق کھلایا ہو، تنہائی کھلائی ہو، تو یہ مومن بنتا ہے. یہ وہی مومن بنتا ہے جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مومن کی پہچان اس کی تنہائی میں ہوتی ہے. اور جو تنہائی میں پاس ہو جائے رمضان المبارک تو پھر وہی کچھ کھائے گا روزے کی حالت میں بھی جو 11 مہینے اس نے کھایا. اس کے لیے ہے عید کی خوشخبری، اس کے لیے ہے چاند رات، اس کے لیے ہے شب قدر کی رات. وہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات. اور انتہائی محتاط انداز سے بتاؤں تو پھر ابلیس قید سے آزاد بھی ہو جائے وہ اس مومن کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور ابلیس کی اوقات نہیں کہ اللہ کے خلیفے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے بھی. یہاں گفتگو ہماری جاری ہے، اور ایسا نہیں کہ اس گفتگو کا وقت 2 گھنٹے کا ہے. یہ صدیوں کا سفر ہے، صدیوں کی گفتگو ہے. یہ ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، اور مستقبل میں بھی رہے گی. اس محفل کا حصہ کون بن رہا ہے، اہم بات یہ ہے. وادی خودی ایسا مقام نہیں جو مٹ سکتا ہے. وادی خودی ایک اٹل حقیقت ہے. اشرف المخلوقات کا وہ مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے والوں کے لیے تمام جہانوں اور کائنات کے لوح و قلم ہیں. اب ہمیں طے یہ کرنا ہے ہم جن کے امتی ہیں ہمارے اخلاق اس راستے پر ہیں، ہمارے رویے کیا کسی قبیلے، برادری یا مال اور عمارت کے تابع تو نہیں؟ ہمارا رویہ شائستگی سے لبریز ہے، ہمارے قول ہماری گفتگو کے اور عمل کے عین مطابق ہیں.
جب ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہماری تجارت، ہمارا وہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے، تو ہی وادی خودی کی شارح آپ کے لیے کھلے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں اس صدی میں ایک استاد محترم سے نوازا، ایک ایسے قلندر سے نوازا جس نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کروایا، ہمیں ایک ایسے جوہر استاد سے ملوایا جس نے ہمیں ہماری تلاش اور ہماری منزل کا تعین کیا، اور ایک ایسی منزل جس کا کوئی کنارہ نہیں. اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کا دھیان اپنی نوجوان نسل پر رہا، جو اس حال میں اور مستقبل سے لبریز تھی. مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال آیا دھیان کے بارے میں. پروگرام کا اختتام اس دھیان کے ساتھ ہی کرتا ہوں. اگر ہمارا آج کا نوجوان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہ اس اللہ سے کی ہوئی خواہش کو سمجھ جائے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. ہمارے محسن ہمارے منتظر ہیں. وادی خودی کی اس شاہراہ پہ آنے کے لیے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ اس پیمانے کو اپنے عمل کے ساتھ جوڑتے رہیے گا. اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے اس پیمانے کے ساتھ زندگی رہی تو میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے وادی خودی سے احسن سید کو اجازت دیجیے. شب بخیر.